रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 40 करेंगे। इतनी खूबसूरत आयात हैं कि लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट मैं 10 आयात कर सकूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आयत के लिए इतनी डिटेल चाहिए होती है कि मेरा दिल ही नहीं चाहता कि आगे जाऊँ। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इंशाल्लाह ये भी सूरत ख़त्म कर लेंगे, जैसे हमने इतनी बड़ी बड़ी 2 सूरतों को ख़त्म कर लिया है। आज की सूरत में देखिए, हमने लास्ट प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ईमान नहीं लाते और आखिरत पे यकीन नहीं रखते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो तो सब कुछ जानते हैं ना। आखिर हमने किया था वकान अल्लाहु बिहिम आलिमा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बारे में तमाम इल्म रखते हैं। वो तो ज़मीन व आसमान का मालिक है, वो सब जानता है कि आगे क्या है और पीछे क्या है। तो उसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे बयान करते हैं कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यज़लिमु, नहीं जुल्म करता, मिथकाला ज़र्रतिन, ज़र्रे के बराबर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जुल्म नहीं करेंगे। तो देखिए, जब हम ऐसी आयत पढ़ते हैं ना तो हमारे दिल को बहुत तसल्ली होती है। हमें ये लगता है कि हमने तो छोटी सी ज़रा, क्या होता है ज़रा, वो इकाई है जो डिवाइड नहीं होती। सबसे छोटा ज़रा जो जितना है ना, कि जैसे अगर आपने कोई इतनी छोटी नेकी की है, हम कई दफ़ा ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता। जैसे हम किसी को देखते हैं तो हम सलाम कर देते हैं, देखिए कितनी बड़ी नेकी है, हमें तो लगता है कि यूं ही सलाम कर दी, लेकिन इतनी बड़ी नेकी बन जाती है। हमने किसी को अनजानी है, कोई मस्जिद में कोई औरत बैठी है या पार्टी में हमारे साथ कोई बैठी है जो हमें नहीं जानती हैं, और बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है। समटाइम आप किसी के साथ बैठे हुए हैं और आपको पता ही नहीं कि ये कौन है कौन नहीं, और फिर आप भी चुप करके बैठे रहते हैं, वो भी चुप करके बैठे रहते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब आप बैठे हो तो आपको ये लगे कि थोड़ा सा कंफर्ट में दूँ, आप खुद से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं, या ऐसे बात स्टार्ट करते हैं और उसको कंफर्ट लेवल देते हैं। देखो कितनी बड़ी नेकी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ज़र्रे के बराबर भी अगर तुमने नेकी की होगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका अजर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू जुल्म नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी तकवीत पहुँचती है कि जैसे मस्जिद में आप गए, कोई चीज़ गिरी हुई थी, आपने उठा के रख दी कि इससे किसी और को नुकसान नहीं हो या किसी और को तकलीफ ना हो, तो आप वो सोच के करते हैं। अब किसी बुजुर्ग कोई जा रहा है, उसकी कोई चीज़ गिर जाती है, आप जल्दी से उठा के दे देते हैं। आप किसी को राह चलते हुए रास्ता बता देते हैं। ये तो वो छोटी छोटी नेकियां हैं जो करने के बाद हमें कई दफ़ा पता भी नहीं चलता। लेकिन आप बिलीव करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये कानून है, द मोमेंट आप कोई भी नेकी करेंगे ना, छोटी से छोटी नेकी भी करेंगे, तो उसका अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ तक नहीं रखते। क़यामत में तो मिलेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतना ज़्यादा अजर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपके दिल को ना एक अजीब सा इत्मीनान मिलता है, आपको अजीब सी खुशी मिलती है कि यू डिड समथिंग, किसी और के लिए काम करके, किसी और को खुशी देख के जो इत्मीनान मिलता है, वो वाला एहसास अंदर जाग जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यज़लिमु, नहीं जुल्म करता, मिथकाला ज़र्रतिन, ज़र्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता। अब जुल्म क्या है? देखिए, जुल्म क्या होता है कि अगर किसी का हक ना देना, तो जो इंसान का हक अल्लाह सुब्हानहू तआला पे है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो देंगे। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे क्या हक है? देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक्सप्लेन जो किया था, हदीस में आपसे शेयर करूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़ात पर जुल्म को हराम कर दिया और मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम कर दिया, इंसान जुल्म ना करना। तो जुल्म क्या है? अब हमें ये देखना है कि अल्लाह ने अगर जुल्म को हराम कर दिया, हम बड़ी आसानी से ये लफ्ज़ कह देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि अपनी फ्रेंड्स में भी जब कभी बात होती है, किधर लिखा हुआ है इसके बारे में हराम है, राइट, ऐसे कह देते हैं ना। तो आपने सुना भी होगा, अगर हम नहीं कहते तो सुना होगा। स्पेशली आप सुनेंगे कि जैसे शराब के बारे में होता है ना, तो बाज़ लोग कहते हैं किधर लिखा हुआ है कुरान में कि ये हराम है। इंशाल्लाह जहाँ पे आएगा इसका हुक्म, वहाँ भी आपको बताएंगे कि कैसे हराम है। अब यहाँ पे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जुल्म को हराम कर दिया, वो जो हक था। अब देखिए कि हम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तुम्हें आपस में भी जुल्म को हराम कर दिया। तो आपस में जुल्म क्या होगा कि जिसका हक हम पे है हम वो हक ना दें। ये देखिए इतना बड़ा, अब सोचिए हमने पहले क्या पढ़ा था कि हम पे किस किस के हक है। वालदैन का हक है, बच्चों का हक है, हस्बैंड का हक है, फिर बाहर निकल जाए तो आप रिश्तेदारों का हक है, हमसाए का हक है, अब मेहमान का हक है। अगर आप देखें तो कितने हकूक के साथ अपने जकड़े हुए हैं। और इसी तरह से हमारा भी दूसरों पे वो भी हकूक एक दूसरे के साथ रहते हैं हम लोगों के भी।
تو یہ حق کے پوچھا جائے گا. اگر ہم اپنا حق نہ دے پورا کریں گے نا تو یہ ظلم ہو جائے گا. آپ اس آیت کو اس طرح سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, ایک لمبی حدیث ہے, اس کا میں چھوٹا سا آپ کو یہ پارٹ سناتی ہوں جو اس سے ریلیٹڈ ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہیں گے کہ جن کے دل میں رائی کے دانے, رائی کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے نا, آپ کچن میں آج جائیں گے نا تو آپ رائی کو ذرا دیکھیے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہے نا تو اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا. الحمدللہ. لیکن یہ ایک طرف تو بڑی خوشی ہوتی ہے ایسی بات پڑھ کے, دوسری طرف دل بھی دہل جاتا ہے کہ یا رب العالمین کے دوزخ سے نکال لیا جائے گا. ہم اللہ نہ کرے, ربنا لا تجعلنا منہم, کہ یا اللہ ہم دوزخ میں تو ہم تو آگ کی ایک تیز ہوا بھی, جیسے لو بھی ایون چلتی ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی, کہاں دوزخ کی آگ اور اس میں سے نکال آخر لیا جائے گا. اللہ نہ کرے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس بغیر حساب کتاب کے ہم کو جنتوں میں داخل کر دیں. آمین ثم آمین. اب یہاں پہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَكُ, اگر ہو حسنتن ایک نیکی, یضاعفها, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیں گے, یضاعفها دگنا کر دیں گے, وَيُؤْتِي, اور وہ دے گا, مِن لَدُنْهُ اپنے پاس سے, اجرن عظیما, اور بہت بڑا اجر دیں گے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو جی ہم نے ایک کم سے کم نیکی کا تو 10 کا تو ہے نا, کہ اگر ہم ایک دفعہ بھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 دفعہ دیں گے. لیکن اس سے زیادہ ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے اس کی مثال دی تھی کہ ایک دانے کے برابر ہے جس میں اتنی بالیاں اگتی ہیں اور پھر اتنے اجر ملتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اجر دیں گے, اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو من لدنہ, اپنے پاس سے, اجرن عظیما, اور اللہ کی عظیم اجر کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے نا کہ وہ کیا اجر ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمیں دیں گے. بس بات صرف یہ ہے کہ ہماری نیتیں خالص ہو جائیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں, تو پھر اللہ ہی ہمیں انشاءاللہ ان ساری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اتنے بڑے بڑے اجر دیں گے. تو انشاءاللہ اسی آیت کو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ, تو پھر کیا حال ہوگا, اذا, جب, جئنا, لائیں گے ہم, من کل امت, ہر امت سے, بشہیدن, ایک گواہ, وجئنا, اور لائیں گے ہم, بکا, آپ کو, علی ہؤلاء, ان سب پر, شہیدہ, گواہ بنا کر. اب یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ عبداللہ مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ. ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رب العالمین, یا رسول اللہ, آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے, میں آپ کو کیسے سناؤں, جیسے تھوڑی سی شرم سی آ رہی ہوتی ہے کہ میں ان کے سامنے کیسے پڑھوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, لیکن مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی میرے سامنے اس کی تلاوت کرتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سورۃ نساء کی تلاوت کرنی شروع کی, اور جب میں اس آیت پر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس کرو بس کرو, جیسے ایسے آواز آئی. تو کہتے ہیں میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو ان کی آنکھ سے آنسو جیسے مسلسل ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر کیوں رو رہے تھے؟ دیکھیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قیامت کا نقشہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا, فَكَيْفَ, تو کیا حال ہوگا جب لائیں گے ہر امت پر گواہ لے کے آئیں گے, اور ہم لائیں گے آپ کو, کس کو, بکا, کون ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم لائیں گے آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر. اب دیکھیں کئی دفعہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں نہیں تھے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہ بنا کے لے آئیں گے. ایسی ہی آیات ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے پھر اتنی غلط اس کی ڈیفینیشن بیان کر کے لوگوں کو بہکا دیا اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے, ان کو یہ سب پتا تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. کین یو امیجن, وہ دربار سجا ہوگا جیسے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نبی پیش ہو رہے ہیں. ہم تو اپنے ہی نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا حال ہوگا, ہم اتنے گناہ گار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جائیں گے. اور وہ نبی جو معصوم ہے, جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارت دے دی جنتوں کی, اب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیش کیا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ جو میں نے تم کو پیغام دیا تھا کیا تم نے ان کو لوگوں کو پہنچا دیا؟
अब अल्लाह सुब्हाना ताला तो जानते हैं ना कि उन्होंने कैसे पैगाम दिया था, क्या हुआ था, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हाना ताला द डे ऑफ जजमेंट सब लोगों के सामने ये पूछेंगे नूह अलैहिस्सलाम से, और नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बुल आलमीन, मैंने आपका पैगाम अपनी उम्मत तक पहुंचा दिया। अब उम्मत से पूछा जाएगा कि क्या नूह अलैहिस्सलाम ने तुम्हें मेरा पैगाम पहुंचा दिया। अब वो जो लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम का, आपको याद है ना कि कितने थोड़े लोग इस्लाम लाए थे उनके साथ, और वो 950 साल उन्होंने तबलीग की थी, और कितना उनको मारते थे, और किस तरह से उनका नाम, एक्चुअली हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल शकूर था कि बड़ा शुक्रगुजार बंदे थे अल्लाह के, लेकिन उनका नाम नूह इसलिए कि वो रोते थे इतना, अल्लाह सुब्हाना ताला से गिरियाजारी करते थे और अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआएं मांगते थे, तो इसलिए उनका नाम ही नूह, बस्ती में उनका नाम इस तरह से हज़रत नूह को बुलाना शुरू कर दिया था। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि उनके लोग जो है ना, जिन्होंने नई इस्लाम कबूल किया था, वो साफ अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने इनकार कर देंगे, वहाँ भी झूठ बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमारे पास तो कोई डराने वाला नहीं आया था। अब क्या होगा कि नबी डेफिनेटली वहाँ खड़े हैं और लोग इनकार कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, कि हम आपको उन पर गवाह बना के लाएंगे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाएंगे और उनकी उम्मत को लेके आएंगे गवाह बनाकर, तो वो कहेंगे कि या रब्बुल आलमीन, नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम दे दिया था। अब उनसे पूछा जाएगा कि आपको ये कैसे पता। अब सहाबा ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत में कि आपको कैसे पता होगा और हमें कैसे पता होगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया, क्योंकि वही के जरिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में हमको बता दिया कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया था, और उम्मत ये कहेगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था, हमने हदीस में पढ़ा था कि तमाम नबियों ने अपना पैगाम पहुंचा दिया था, तो हम उनकी गवाही देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कितना खूबसूरत लगता है ना। और जब हम महशर के मैदान के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम ऐसी बातें सोचना नहीं चाहते, कभी मौत की बात होती है, कभी तो हम कहते नहीं नहीं इस तरह की बात ना करो, डराने वाली बात ना करो। डराने वाली बातें नहीं हैं। ये जो मोमिन होंगे, जो अल्लाह सुब्हाना ताला के फरमाबरदार बंदे होंगे, उनकी तो वो दिन ईदें क्या होंगी कि किस तरह से वो अल्लाह सुब्हाना ताला के पास वो होंगे, किस तरह से उनकी इज्जतें होंगी, किन मेंबरों पे बैठे होंगे। इस दुनिया के मेंबर क्या, देखिए एक बादशाह की बात होती है या वजीर आजम की बात होती है, उस मुल्क का बादशाह, हम टीवी पे जैसे देख रहे होते हैं, हमारा तो उनके साथ पर्सनली रिलेशन नहीं होता, तो लेकिन लगता है ना कि जैसे लंदन में वो शादी हो रही है उस फैमिली में, तो कैसी शादी हो रही है, तो क्या टीवी कवर करते हैं। अब वहाँ पे जाके जब हम देखेंगे कि मोमिन बंदे, जो अल्लाह के बंदे, उनकी क्या इज्जतें हो रही होंगी, और हैरान रह जाएंगे कि या रब्बुल आलमीन, ये लोगों को तो हम ऐसे समझते ही नहीं थे, इनको तो हम कोई इज्जत ही नहीं देते थे, हम तो समझते थे ये ऐसे ही लोग हैं। तो आज इतने इनके बड़े मकाम देखें। एक सूरत में 30 पारे में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि जो हिसाब किताब का दिन होगा ना, जब नामा माल दाएं हाथ में आएगा, तो लोग भागेंगे अपने फैमिली की तरफ, जो जिनका नामा माल दाएं हाथ में आएगा, वो आदमी जो है वो अपने खानदान की तरफ भागेगा खुशी से। जैसे रिजल्ट नहीं आता तो हमें पता चलता है हम पास हो गए, तो भागे जाते हैं, अम्मी हम पास हो गए, या अब्बू हम पास हो गए। और या फिर अगर जिसका पहला दर्जा आ जाता है, जो फर्स्ट आ जाता है, सेकंड आ जाता है, उनकी खुशी का आलम ही फ़र्क होता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की होती है ना शुरू में, पूरा साल मेहनत की, और उसका रिजल्ट जब आता है तो वो देखने वाली हाल होता है। और हर इंसान का लेवल फ़र्क होता है। देखिए, एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, एक बिल्कुल मार्जिन पे भी पास होता है, वो अपनी जगह खुश हो रहा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मार्जिन पे पास तो हो गया ना। लेकिन हमें उस मार्जिन पे नहीं रहना, हमने उस मुत्तकियों के मुकाम पे जाना है। अब अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में कहते हैं कि जिनका नामा अमाल, अब सोचे ज़रा क़यामत का दिन है, तो उनका दाएं हाथ में होगा, वो भागेंगे अपने घर वालों की तरफ और उनको कहेंगे हम पास हो गए। अब वो घर वाले भी तो ईमान वाले होंगे ना, जो जन्नतों में उनके साथ जाने वाले होंगे। अब जिनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में होगा, ये वो लोग हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं, जो दुनिया में अपने घर वालों के पास खुशियों से आते थे। अब समझ नहीं आती कि मतलब घर में तो खुशी के साथ ही आदमी अब जॉब करके आ रहा है, तो खुशी से ही घर में आएगा ना अपनी, कि चलो जी मैं फारिग हो गया अपने काम से, अब घर जाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ गुजारा करूंगा, और खाना वाना खाएंगे, बैठेंगे, बीवी बच्चे घर होंगे। अब ये समझ आते, अच्छा अल्लाह सुब्हाना ताला ये क्यों कह रहे हैं कि वो खुशियों से आता था अपने घर में? क्योंकि आदमी को अल्लाह सुब्हाना ताला ने, हमने पहले पढ़ा ना, कवाम बनाया है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको उस घर का कवाम बनाया है। अल्लाह पूछेगा उससे कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा ये फ़र्ज़ था कि तुम उनको इस्लाम पे लेके आओ, तुम उनको तालीम दो इसकी, तुम उनको बताओ उसके बारे में। अब वो अगर चलो
اگر زیادہ نہیں بھی بتایا اس نے، لیکن اگر ماں پہلے سے ہی الحمدللہ جانتی تھی اسلام کے بارے میں، اس نے اپنے بچوں کی تربیت کی. لیکن اگر ایسی سچویشن نہیں ہے، اس کی بیوی کو نہیں پتا، اس کے بچوں کو نہیں پتا، اس کو یہ احساس ہی نہیں کہ میرے بچوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میرے بچے کیا اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں، تو کیا پوچھ نہیں ہوگی اس کا عوام سے؟ دیکھیں جب یہ آیت پڑھی تھی تو میں کیا کہا تھا کہ یہ آیت ایسی ہے، اس پہ آپ عورتوں کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ تو آدمی پہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے کہ وہ قوام ہے، تو اس کو یہ چیزیں دیکھنی ہے اپنے گھر میں، کہ وہ اس عورت کو جو اس کے گھر کی بچیاں ہیں، اس کے گھر کی عورت ہے، وہ گھر سے باہر کیسے جاتی ہے. ایسے نہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ اس کا عمل ہے، میں تو اپنے عمل کا جواب دوں گا. نہیں، وہ قوام ہے، وہ جواب دے ہوگا کہ تمہاری بیٹی کیسے گھر سے باہر نکلی تھی، اور کیسے وہ کیا اسلام کو کیسے پریکٹس کرتی تھی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب اسی بات کو آپ تھوڑا سا بڑا کر کے سوچیں. ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 42 کر رہے ہیں، جس میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں. یومئذ جس دن یودو چاہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وعصوا اور انہوں نے نافرمانی کی. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کفر کس کو کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں دنیا میں، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا. اب دیکھیں ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کتنی چیزیں ہم پڑھتے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کو کہا کہ نہ کرو. یہ ایسے نہیں حرام حلال کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، عام ریگولر بات کر رہی ہوں کہ دیکھو چغلی نہیں لگانا، جھوٹ نہیں بولنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت بزدل ہو سکتی ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. آج دیکھیے آج مسلمانوں میں، آج اپنے لوگوں میں دیکھیے کہ جھوٹ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. کیسے ہم بزنسز میں کرتے ہیں، کیسے رشوتیں دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، تو وہ انکار کرنا ہی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سے. تو اب وہاں پہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یومئذ، اس دن، جس دن قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یودو چاہیں گے الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے انکار کیا، وعصوا نافرمانی کی، الرسول رسول کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نافرمانی کی. آج دیکھیے کتنا بڑا گروہ ہے جو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اتنی پرانے بعد میں لکھی ہوئی ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ سچ ہے کہ نہیں، قرآن سے بتاؤ اس کی دلیل کیا ہے. تو پھر قرآن سے اگر دلیل دیکھنی ہے تو آپ وضو کیسے کر لیتے ہو، آپ نماز کیسے پڑھ لیتے ہو؟ قرآن میں تو اس کا طریقہ نماز کا نہیں لکھا ہوا نا، تو کیسے نمازوں کو ادا کر لیتے ہو؟ اب یہ بات جب ہم کرتے ہیں تو پھر اگر جو بھی آپ کے ساتھ، ہمیں خود پتا ہوگا کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، تبھی ہم کسی کو جواب دے سکتے ہیں نا. اب یہ غیر مسلم نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے اپنے بچے جو ہمارے سامنے پیدا ہوئے بڑے ہوئے ہیں، جب وہ ہم سے کویسچن کرتے ہیں تو ماؤں کو اگر علم نہیں ہوگا تو پھر جواب تو وہ باہر جا کے لیں گے نا، یا جو گوگل آنٹی ہے ان سے جواب لیں گے. اب گوگل میں ہر طرح کے لوگوں نے سوال و جواب لکھے ہوتے ہیں، پھر وہ بہکیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا، رائٹ. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی اور انکار کیا، کفر کر دیا، لو کاش تصو، وہ کیا کہیں گے کہ کاش تصوا، کہ برابر کر دی جائے، بہم الارض، ان کے اوپر زمین برابر کر دی جائے، یعنی وہ مر جائیں، کھپ جائیں کسی طرح سے، وہ کسی کو نظر ہی نہ آئے. جیسے قبر ہوتی ہے نا، قبر کے اوپر کہتے ہیں کہ زمین بالکل برابر کر دو کہ بس وہ ختم ہی ہو جائیں، کہ یہ حالت ہوگی اس دن قیامت کے دن ان کی. ولا اور نہ یکتمون، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثہ، کوئی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکیں گے. اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہونٹوں کو بند کر دیں گے، زبان کو بند کر دیں گے، اور اس دن ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے جہاں پہ ہم چلے تھے. تو اللہ اکبر، ہم کیسے بچیں گے ان چیزوں سے؟ تو اللہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کن کو کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں. جس نے یہ اپلیکیشن بھر کے، لا الہ الا اللہ کی اپلیکیشن بھر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دی ہے کہ یا اللہ میں مسلمان ہوں، یا ایھا الذین آمنو. اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو بلاتی ہے نا نام سے کہ بیٹا یہ، جیسے اگر ہم ویسے بات کرتے کہ بیٹا یہ بات کرو، لیکن اگر وہ کہتی ہے کہ عائشہ یہ بات ایسے ہے، اب آواز دیتی ہے احمد یہ بات ایسے ہے، عثمان یہ بات ایسے ہے، تو ایک ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے نا.
यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वही कह रहे हैं, ए मेरे बंदो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए हो, ला तक़रबू, मत करीब जाओ, अस्सलाता, नमाज के, व अंतुम सुकरा, जब तुम नशे की हालत में हो। अब बाज़ दफ़ा तो ये होता है जो नए नए कुरान पढ़ के जब कभी आप दलील किसी से बात करते हो ना तो मजाक उड़ाते हैं इस आयत में। वो कहते हैं नो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो खुद कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लोगो ईमान जो लाए, ला तक़रबू सलात, नमाज के पास ना जाना। ये मजाक से ऐसी आयत को कहते हैं लोग। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यह कहते हैं कि नमाज के करीब मत जाना जबकि तुम नशे की हालत में हो। अब ये वाली जो आयत है ये सेकंड हुक्म है जो शराब के बारे में आया था। पहला हुक्म हमने सूरत बकरा में पढ़ा था जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसर, कि ए नबी ये आपसे सवाल पूछते हैं शराब और जुए के बारे में। और वो फिर पूरी आयत हमने उस वक्त उसकी डिटेल पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इनको बता दो, क्योंकि अभी देखिए अरब का कल्चर आप देखें उस वक्त क्या था कि शराब जो है वो खुले आम पी जाती थी, वो बेचते भी थे, वो बनाते भी थे, वो पीते भी थे, उनके अंदर उसकी कोई बुराई थी ही नहीं ना, रेगुलर उनकी ज़िंदगी का ये तरीका था। अब जब इस्लाम आया फिर उसके बाद अब इस्लाम के कोई भी अहकामात जो है ना वो तदरीजन है, आहिस्ता 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 अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन चीज़ों को मना किया। तो अब ये सेकंड हुक्म जब आया था तो उससे पहले वाले हुक्म की जब मैं बात कर रही हूँ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ए नबी आपसे शराब जुए के बारे में पूछते हैं। देखिए बाज़ दफ़ा लोग होते हैं वो जुए को तो ऐसे ही समझते हैं कि नहीं थोड़े से पैसे, हम पैसा लगा के थोड़ी खेल रहे हैं, हम तो ऐसे ही बस थोड़ा सा फ़न के लिए कर रहे हैं या क्या। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, इनसे कह दो कि इसमें फ़ायदे भी हैं और इसमें नुकसानात भी हैं, लेकिन इसके नुकसान फ़ायदे से बहुत बड़े हैं। अब ये पहला हुक्म था। अब जो तो मुत्तकी सहाबा थे जो बहुत परहेजगार। अब हर एक इंसान की लेवल होता है ना, माँ एक चीज़ से मना करती है, बाप एक चीज़ से मना करते हैं, बास बच्चे फ़ौरन सुन लेते हैं, बास कहते हैं कि अभी अब्बू ने इतनी ज़ोर से तो नहीं कहा था, उन्होंने कहा था बस ये ना करना बुरी बात है, लेकिन जब तक वो ज़ोर से नहीं बोलते उस वक्त तक उनको समझ नहीं आती। ये बिल्कुल वही बात है कि वो जो मुत्तकी सहाबा थे जो बहुत परहेजगार थे, उन्होंने तो उसी वक्त से इज्तनाब करना शुरू कर दिया कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये चीज़ पसंद नहीं की है, बस ख़त्म। अल्लाह ने जब कह दिया कि इसको नुकसानात जो हैं वो फ़ायदे से बहुत ज़्यादा हैं तो इसके पास हमने नहीं जाना। लेकिन अभी तक भी कुछ सहाबा जो थे वो अभी तक भी शराब पी रहे थे। तो अब सेकंड हुक्म जब आया कि अब नमाज के पास ना जाना, आबुदू मा ताबुदून जैसे हम पढ़ते हैं ना उसमें सूरत काफिरून में, तो जहाँ पे ला था तो वो ला पढ़ना भूल गए कि वो खुदा जिसकी तुम इबादत करते हो, जैसे हम पढ़ते हैं उसमें तो उसकी इबादत हम नहीं करते, तो उन्होंने ला को नहीं पढ़ा कि जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी हम इबादत करते हैं, जिसको तुम मानते हो उसको हम मानते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस वक़्त ये आयत नाजिल की कि जब तुम शराब की हालत में हो तो तुमने नमाज के करीब भी नहीं जाना। तो ये आयत अब आपने याद रखनी है कि ये हुक्म जो है ये सेकंड दफ़ा जो शराब का हुक्म आया था उसमें ये हुक्म आया था। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हत्ता, यहाँ तक कि तालमू, कि तुम जान लो, मा तकुलून, जो तुम कहते हो। अब इस आयत को देखिए कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, अब अल्लाह ना करे नशे की हालत में तो नहीं है, तो क्या हमें पता है, हम तो अपने होशो आवाज़ में नमाज पढ़ते हैं, क्या हमें ये पता है कि जो हम कह रहे हैं हमें वो पता है कि हम क्या कह रहे हैं? हमें तो पता ही नहीं होता कई दफ़ा। माशाल्लाह बहुत से लोग हैं जिनको वाकई पता है नमाज में कि वो शुरू की नमाज से आखिर तक उनको सब पता होता है, इसीलिए तो खशियत आती है, इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ कनेक्शन जुड़ता है ना। अब जिसका कनेक्शन क्यों नहीं जुड़ता, क्यों हमारी नमाजें इतनी खाली हो जाती हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम क्या बात कर रहे हैं। और अल्लाह कहते हैं कि हत्ता तालमू मा तकुलून, यहाँ तक कि तुम जानो कि तुम क्या कह रहे हो, तुमने नमाज नहीं पढ़नी। हम तो बगैर नशे के नशे में होते हैं बेसिकली। देखें, और अभी भी अब कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि जब हम ऐसी कोई आयत पढ़ते हैं तो दिल चाहता है सबसे पहले तो हम नमाज को देखें ना, दिन में जो 5 दफ़ा अदा करनी है, कि उसमें हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं। देखिए कनेक्शन कैसे बनता है। अब आप फ़ोन देखिए, आपके घर में फॉर एग्जांपल बच्चे हैं, उनके पास एक फ़ोन होता है, अब वो फ़ोन आप खेलने के लिए उनको देते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, बच्चा वो फ़ोन फेंक देता है क्योंकि उसमें से कोई आवाज़ नहीं आती, कोई कनेक्शन नहीं होता। अब जो हमारे घर का फ़ोन है उसमें क्योंकि तार लगी हुई है, कनेक्शन है ना, अगर वो हम फ़ोन उठाते हैं, हम किसी से बात करते हैं, हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। आप सोचें कि अगर वो तार जुड़ी ही नहीं है, अब फ़ोन वो आपका, उसको आप फ़ोन कहेंगे? आप नहीं कहेंगे ना, क्योंकि वो फ़ोन जो है वो फ़ोन का काम ही नहीं कर रहा।
ہمارا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس لیے نہیں جڑتا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رب العالمین میرا کوئی مالک نہیں ہے، تو ہی میرا مالک ہے، لا الہ الا اللہ کا صرف ایک مطلب ہمیں سمجھ آ جائے تو وہ کنیکشن جو جڑتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ایسا جڑتا ہے کہ انسان کی آنسو جو نکلتے ہیں نا نماز میں، وہ لوگ جب ہمیں لگتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے رونگٹے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھے، ہمیں پتہ ہی نہیں آخرت کی بات ہوتی ہے. ان کی آنکھوں سے آنسو گر جاتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کیسے حاضر ہوں گے اپنے آپ کو لے کے، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو ہمارے اسی لیے تو ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں، اس لیے تو ہم دھڑ دھڑ نماز پڑھ کے ہم خالی ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی اجر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مثقال ذرۃ ان کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس کا کنیکشن اللہ سے جڑ جائے، جس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں کیا پڑھتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بیٹھ کے، میں اللہ کو کہتی کیا ہوں، تو اس کی بات ہی پھر فرق ہو جاتی ہے نا. جب ہم تسبیحات کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعد بتایا کہ ایک دفعہ ان کی وائف جو تھی حضرت جویریہ بیٹھ کے وہ عبادت کری تھی. آپ کو میں نے میرا خیال ہے لاسٹ پروگرام میں، اس سے پہلے جو پروگرام تھا اس میں اس کی ساری ڈیٹیل بتائی تھی. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، کہ اس کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر پہ تو انہوں نے کہا کہ جویریہ تم کیا کر رہی ہو، کیونکہ صبح فجر کے بعد جب وہ مسجد میں گئے تو وہ اشراق کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ وہ وہیں عبادت کر رہی ہیں بیٹھی ہوئی. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں اسی طرح عبادت کر رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم صبح سے بیٹھی ابھی تک عبادت کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اس وقت سے کر رہی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ 4 کلمات ادا کر لیتی تو یہ اس سے وزن میں کہیں بھاری ہوتے جو تم نے اتنی دیر عبادت کی. آپ دیکھیے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا یہ خاص ان پہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ کا کہ اللہ میں تیری حمد بیان کر رہا ہوں عدد خلق ہی، تیری مخلوق کی جتنی تیری مخلوق ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے جب تک قیامت آئے گی. آپ دیکھیں اللہ کی مخلوق، انسان، جنات، فرشتے، اور پھر جو کچھ بھی پودوں سے لے کے آپ ریت کے ذرے آپ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کیا؟ ہر چیز آپ دیکھیے کہ اللہ کی مخلوق ہے نا. ہوا دیکھیے، سمندر دیکھیے، کیسے کیسے اللہ کی مخلوق ہے اس دنیا میں کہ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ. اور جب تک میرے اللہ تم مجھ سے راضی نہ ہو جی ان تمام لمحوں پہ بھی میں تیری حمد بیان کرتا ہوں. عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ، اور تیرے وزن، عرش کے وزن کے برابر میں تیری حمد بیان کرتی ہوں. ہم ایسی حمد کر سکتے ہیں بیان؟ آپ دیکھیں ہم تو بیٹھیں گے تسبیح کتنی کر لیں گے؟ 100 دانے کر لیں گے. 1.25 لاکھ دفعہ وظیفہ وہ جو کہتے ہیں چلو جی بیٹھو، یہ حالانکہ وہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ چلو بیٹھے 1.25 لاکھ ہی کریں گے نا، اس سے زیادہ کیا کر لیں گے اور کیا پڑھ لیں گے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو دیکھیے کہ کس طرح سے کہ اللہ کا عرش دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت الکرسی میں اپنے عرش کی بات کرتے ہیں نا کہ زمین و آسمان کی وسعتوں پہ پھیلا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش، اور اس کو فرشتے کتنے مقرب فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اتنا بھاری عرش، اور اس کے وزنت عرشہ، اور تیرے عرش کے وزن کے مطابق. اللہ اکبر. عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. سورۃ کہف کے آخر میں پڑھ کے دیکھیے کہ کلمات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں وہ پانی، جو جتنا بھی پانی ہے وہ سیاہی بن جائے. جتنے درخت ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک وہ سارے کے سارے قلم بن جائے، اور اس سے 7 گنا زیادہ بھی دگنے پھیسے سمندر بن جائے اور وہی درخت کلمے بن جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلمات، اللہ کی تعریف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس تم بیان ہی نہیں کر سکتے ہو. تو اس کے برابر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں. اتنے خوبصورت کلمات. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہے نا، کبھی آپ وہ دعائیں صبح شام کی دعائیں پڑھ کے دیکھیے، اتنی خوبصورت ہے. چھوٹی سی 3 دفعہ اگر آپ پڑھتے ہیں صبح، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے اجر عطا کریں گے. اسی طرح سے ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث ہم پڑھتے ہیں نا، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے. پھر وہ لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے، پھر اور تکلیف ہوتی ہے کہ یا رب العالمین ان کو بھی کسی طرح سے سمجھ آ جائے. اور تکلیف ہونا اچھی بات ہے. ہمیں اس بات کی تکلیف ہو کہ ہمارے بچے اس طرح سے نہیں سمجھ رہے. الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جن کے بچے الحمدللہ انہوں نے محنتیں کی ہیں اور ان کے بچے عین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلام ہیں.
جیسے میرا رب چاہتا ہے ویسے ہیں، لیکن جن کے نہیں ہیں اور ان کو بعد میں احساس ہوا، ان کی زندگی میں قرآن بعد میں کھلا اور ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے، بس اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے دعائیں کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کو یوں پلٹ دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نہیں سنیں گے تو اور کن کی سنیں گے، کیونکہ ہمارے دلوں میں درد ہوگا نا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے لیے، ہم اپنے دوستوں کے لیے، ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے، تمام مومنوں کے لیے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہمیں وہ راستہ دکھا دے۔ ہم بہت بھٹک گئے ہیں، اور کبھی نبیوں کی دعائیں تو دیکھیے، جو قرآن میں ربنا کی دعائیں ہیں، وہ نبی کیسے دعا کرتے تھے۔ انشاءاللہ جب دعا کے چیپٹر آئے گا تب میں آپ کو اس کا ایکسپلین کروں گی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ہر دعا کے بعد کہ یا رب العالمین ہمیں مانگنے کا تو طریقہ ہی نہیں ہے میرے اللہ، جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ قرآن میں اللہ نے مانگنے کا طریقہ سکھا دیا کہ یا اللہ میں ہی ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یا اللہ کیا غلطی ہوئی ہے، معاف کر دینا۔ ہم تو اتنے جاہل ہیں کہ ہمیں یہی نہیں سمجھ آتی کہ غلطی کیا ہوئی۔ چلیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 43، جس میں اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ولا اور نہ۔ اب ہم کیا پڑھے تھے؟ نماز کا پڑھے تھے کہ اے لوگو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہیں جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تم نماز میں کیا پڑھے ہو، تب تم نماز ادا کرو۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا اور نہ، اور کس ایک تو نمبر 1 یہ کہ نشے کی حالت میں ہو، جب تک تمہیں سمجھ نہ آ جائے نماز کے پاس نہ جانا، اور کیا ولا اور نہ جنوبن، اور نہ حالت جنابت میں ہو۔ حالت جنابت کس کو کہتے ہیں؟ جب غسل واجب ہو جاتا ہے نا، اس حالت کو کہتے ہیں الا مگر آبری، مگر عبور کرنے والے ہو، سبیلا راستے کو، یعنی مسافر۔ اس کے بارے میں ہے حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کی روایت کرتی ہیں کہ غسل کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ پہلے اپنا ہاتھ دھو لیتے تھے، پھر اس کے بعد وہ وضو کی طرح وضو کرتے تھے، پھر وہ کیونکہ اس زمانے میں تو پانی اتنا وافر نہیں ہوتا تھا نا، چھوٹے سے برتن پہ پانی ہوتا تھا، تو پہلے وہ ہاتھ علیحدہ سے صاف کر لیے، پھر اس کے بعد وضو کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ گیلے کر کے تو بالوں کی جو جڑیں ہیں ان تک وہ لگاتے تھے، اور پھر 3 چلو بھر کے، چلو کہتے ہیں ہاتھ سے جیسے ایسے کرتے ہیں نا، 3 چلو بھر کے اپنے سر پر وہ پھینکتے تھے، اور اس کے بعد پانی اپنے جسم پر بہا لیتے تھے۔ یہ تو سنت کا طریقہ ہے جو حضرت عائشہ سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایسے کرتے تھے۔ تو یہاں پہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس حالت میں ہوتے ہو کہ تم پر غسل واجب ہے تو اس وقت بھی تم نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اگر تم مسافر بھی ہو، سفر میں ہو، تو اس وقت بھی تم جب غسل کر لو تو اس کے بعد تم نماز پڑھو گے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم مرضى، اب یہاں پہ رخصت دی جا رہی ہے۔ دیکھیں اسلام جو ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے۔ اب کئی دفعہ دماغ میں آتے ہیں نا کہ اچھا اب اگر ہم سفر میں ہیں، پانی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اگر اس طرح سے نماز، کیا پھر نماز چھوڑ دیں؟ تو آگے دیکھیے کہ نماز کا حکم کتنا سخت ہے کہ نماز ہم کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ، اگر ہو تم مرضى، مریض، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او یا جاء احد، یا کوئی آیا تم میں سے، منکم، تم میں سے کوئی ایک، من الغائط، قضائے حاجت پوری کر کے۔ اب یہاں پہ 3 چیزیں بتائی ہیں، اور چوتھی یہ ہے کہ او یا لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا، یعنی عورت ازواجی تعلقات قائم کیے ہوں، فلن تجدوا ماء، تو پس اگر نہ پاؤ تم پانی کو، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیدا، مٹی کا، طیبا، پاک۔ تو اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اب کیا ہے کہ نمبر 1 ہے کہ کوئی مریض ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جس کو پانی استعمال اگر وہ کرے، ایون دو وہ سفر میں نہیں ہے، وہ گھر میں ہے، وافر مقدار میں پانی بھی ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر کوئی زخم ایسا ہے کہ اگر وہ وضو کرتا ہے اس میں پانی لگتا ہے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی ایسی بیماری ہے جس میں وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو کیا وہ نماز چھوڑ دے اگر وضو نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں تیمم کرنا ہے۔ تیمم کا بھی انشاءاللہ آگے میں طریقہ آپ کو بتاتی ہوں۔ یا پھر اگر وہ سفر میں ہے، اب سفر میں ایسی جگہ ہے کہ پانی صرف اتنا ہی ان کے پاس ہے کہ وہ پی سکتے ہیں، اور اگر وہ پیتے ہیں، اگر وضو کرتے ہیں تو ان کے لیے پانی پینے کا ختم ہو جائے گا، اور آگے کافی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ان کو پانی نصیب نہیں ملے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ رخصت دیتے ہیں کہ اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں پانی نہیں ہے، تم نے نماز کا وقت آ گیا، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ او جاء احدکم احد، اور اگر کوئی آئے منکم تم میں سے، من الغائط،
کہ اگر باتھ روم میں سے جیسے آتے ہیں تو تمہارے ابھی تم نے پھر اس کے بعد تم نے وضو کرنا ہے. یہ آیت جو ہے یہ غسل اینڈ وضو دونوں کے لیے ہے. اب باتھ روم سے آ کے غسل تو نہیں کرنا نا, یہ وضو کرنا ہے. تو اب یہاں پہ پانی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے, یا پھر تمہارے ازدواجی تعلقات اپنی میاں بیوی کے ہیں ایسے تو ہو گئے ہیں تو اب اس میں غسل واجب ہو جاتا ہے. تو اب کیا کرنا ہے, فلن تجدوا ماء, تم نے نہیں پایا پانی, فتیمموا صعیدا, تو تم تیمم کر لو مٹی سے, طیبا, پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو. اب تیمم کا طریقہ کیا ہے, ابھی میں آیت پڑھ کے بعد میں پڑھتی ہوں, پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جیسے کوئی بھی مٹی, اگر مٹی پاک ہوتی ہے, پاک جگہ کی تیباً, ایسا نہیں اب آپ یہ تو نہیں کہ اب یہاں پہ پتہ نہیں یہ پاک ہے کہ نہیں. ہاں اگر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے, اگر کوئی جانور ہے اس نے کچھ ایسے چیز وہاں پہ کوئی چیز آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہو کہ یہاں پہ ایسے ہے, تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی نہیں, وہ پاک مٹی نہیں, اس کے اراؤنڈ جگہ پہ ہوگی. مٹی تو ہر جگہ پہ مل جاتی ہے. اب جیسے فار ایگزامپل آپ گاڑی میں بھی بن جا رہے ہو, ابھی ایسی جگہ پہ تو گاڑی کے شیشوں پہ مٹی لگی ہوتی ہے نا کئی دفعہ, کتنی گھر کے اندر بھی آپ دیکھو مٹی ہے, تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاک مٹی کی بات کہی ہے. اچھا دوسری یہ بات ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے, ٹھیک ہے, بیمار ہیں, وہ وضو نہیں کر سکتے, تو آسان طریقہ کیا کہ جیسے ململ ہوتا ہے نا, باریک ململ, اس کے اندر آپ مٹی ڈال دیں. تو ایک ایسا کوئی ڈبہ لے لیں چھوٹا سا جس میں ڈھکنا ہوتا ہے, وہ ان کے سائڈ پہ رکھ لیں. جب وضو کا وقت ہے تو وہ اس کے اوپر ہاتھ جیسے ایسے کر کے ہاتھ نہیں لگاتے ہیں, ہاتھ مارتے ہیں تھوڑا سا کہ وہ مٹی تھوڑی سی اڑتی ہے, ایسے ہاتھ لگائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو صاف کر لیتے ہیں ایسے کر کے. پھر آپ ایک دفعہ پورے منہ پہ اچھے طرح, جیسے کریم لگاتے ہیں نا اچھے سے, اس طرح سے اپنے پورے منہ پہ اچھے سے لگا لیا, اور اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ اچھے سے کر دیا. دیٹس اباؤٹ اٹ. یہ تیمم کا طریقہ ہے, اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ وہی طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ فمسحوا, تو مسح کر لو, بوجوہکم, اپنے چہرے کا, وایدیکم, اور اپنے ہاتھوں کا, ان اللہ, بے شک اللہ, کانا ہے, عفواً, بہت معاف کرنے والا, غفورا, اور بخشنے والا. دیکھیے اس آیت میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب یہ دیکھیے کہ کسی صورت نماز کی رخصت نہیں ہے. آج اب آپ دیکھیے کہ جب شادیوں پہ آپ جاتے ہیں, آپ کسی کھانے پہ جاتے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے, سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اٹھ کے جاتے ہیں جنہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کی شادیوں کی بات ہو رہی ہے, مسلمانوں کے فنکشنز کی بات ہو رہی ہے, ہمارے گھر کے ڈنرز کی بات ہو رہی ہے, لنچز کی بات ہو رہی ہے. ہمارے گھروں میں جب اتنے آدمی اکٹھے ہو تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھانے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. اللہ نہ کرے, ماشاء اللہ بہت سے گھروں میں جب ایسی بات کرتی ہوں نا, میرا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بالکل نہیں ہو رہا, بہت سے گھروں میں الحمدللہ ابھی بھی ایسے ہی ہے کہ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. اگر ایسے اب وقت آتا ہے اکٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے پڑھتے ہیں, لیکن زیادہ تر آپ دیکھیے, آپ اپنے بچوں کو دیکھیے, نماز کا وقت آ گیا, اتنی آرام سے بیٹھے اپنے فون پہ لگے رہتے ہیں, فون پہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کس کو میسیجز ہی کرتے جا رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں نماز کا وقت آیا اور چلا گیا. یہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایون دو تم نے وضو کا پانی نہیں ہے تب بھی تم نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمارے بچوں کو اور ہمیں بھی اور ہمارے تمام مومن مسلمانوں کو سب کو نماز کی بھی عادت ڈال دے. کیونکہ دیکھیے اللہ, ایک تو حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہے نا, ایک حقوق اللہ کے ہیں, ایک لوگوں کے حقوق ہے. یہ دونوں بعض لوگ تو اتنی کنوینئنٹلی کہتے ہیں جب کبھی نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے کہ جی انسان اچھا ہونا چاہیے. آپ کیا کہہ رہی ہیں, انسان بس اچھا ہے نا, دیکھیں وہ تو اتنی لوگوں کی خدمت کرتی ہے, وہ تو یہ کہتی ہے, آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. ابھی پڑھا ہے نا ہم نے, مثقال ذرۃ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق اور انسانوں کے حقوق, گاڑی کے دو پہیے ہیں, گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہے اگر آپ ایک چیز کو پکڑتے ہیں اور دوسرے کو چھوڑتے ہیں, یا اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو چھوڑتے ہیں, زندگی نہیں چلے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ڈرانے والے کا ڈرانا ہمیں سمجھ نہیں آتا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نبی اٹھ اور ان کو انذار کر اور ان کو بتا کہ قیامت کا دن کیا ہے, کہ کس دن فیصلے کیسے ہوں گے, اور وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دو جنتوں کی, اور ان کو ان باغوں کی بشارت دو کہ جب وہ میرے پاس آئیں گے تو ان کی میں کیسی مہمان نوازی کروں گا. بالکل وہی بات ہے کہ ہم وہ تو چیزیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, ہم تو کلمہ گو ہے نا, سیدھے سیدھے جنتوں میں چلے جائیں گے, اور ادھر تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی رحم کریں گے. ہمیں ڈر نہیں لگتا. ہمارے اعمال تب تک ٹھیک ہو نہیں سکتے جب تک ہمیں انظار کا نہ سمجھ آئے. لوگ کہتے ہیں ڈراؤ نہ,
ہمیں بس ٹھیک ہے سارا وقت ڈراتے رہتے یہ غلط وہ غلط یہ غلط وہ غلط. یہ بات نہیں ہے. انذار کہتے ہیں محبت سے ڈرانا کسی کو کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو, جو میں کر رہی ہوں, یا جو ہمارے اراؤنڈ ہماری مسلمان سوسائٹی میں ہو رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کا غضب آئے گا پھر ہم پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں سے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ نہ بتائے, اچھی باتوں کا بتا دو کہ یہ جو تم نے کام کیا نا اس کا بڑا اجر تمہیں ملنا ہے, لیکن جو میں غلط کام کر رہی ہوں اس میں مجھے شرمندہ نہیں کرو, اس میں مجھے نہیں بتاؤ کہ میں نے کیا کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس کسی طرح سے میں کہتی ہوں کہ کوئی تو ایسا آ جائے کہ کسی کی کوئی بات, کسی کا کوئی کہنا ہمارے دل پہ اتر جائے, اور وہ اللہ ہی کرے گا. اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت نصیب کر دیتا ہے. جو اللہ سے مانگتا ہے نا, جو دیکھیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم کتنی دن میں کتنی دفعہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا, اس میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. پھر باہر نکلتے ہیں اپنی زندگیوں میں, پھر جھوٹ بھی بول جاتے ہیں, پھر چغلی بھی لگا دیتے ہیں, پھر بے ایمانی بھی ہو جاتی ہے, پھر سارا کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو وہ اہدنا الصراط المستقیم کیوں نہیں سمجھ آتی ہے, کیوں نہیں مل رہی ہے ہم لوگوں کو؟ کنیکشن نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا. وہ کنیکشن جوڑیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. جب آپ بیان کرتی ہیں, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو وہ راستہ سوچیں کہ جنت پہ چلنے کا راستہ, اس دنیا سے جنت میں جانے کا راستہ مستقیم سیدھا ایک ہی راستہ ہے. اس صراط کی کوئی جمع نہیں ہے, صراط ایک ہی راستہ ہے, اس میں کوئی ادھر ادھر کے راستے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان راستوں پہ چلنے والا بنا دے. اب یہ جو آیت نازل ہوئی تھی, اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس کا حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ تیمم کی آیت جب نازل ہوئی تھی, کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ حضرت عائشہ ایک غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, تو ان کا ہار گر گیا تھا, ٹوٹ گیا تھا, اور وہ کہیں گر گیا تھا. تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, انہوں نے کچھ صحابہ کو کہا, بھیجا ڈھونڈنے کے لیے کہ جہاں پہ وہ گئی ہوں گی تو اس راستے میں ذرا دیکھ لیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب وہ دیکھنے کے لیے گئے, کیونکہ تھکے ہوئے تھے, سفر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں ہی حضرت عائشہ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ ٹانگ کے اوپر اپنا سر رکھتے ہیں جیسے, تو وہیں لیٹے لیٹے وہ سو گئے کیونکہ بہت تھکے ہوئے تھے, اور ابھی وہ نماز جو تھی اس کا ٹائم ختم ہو رہا تھا. تو باہر جو صحابہ تھے انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں کہ دیکھیں اب اس ہار کی وجہ سے ہماری نماز جا رہی ہے اور قضا ہو جائے گی, اور یہاں تو پانی نہیں ہے, تو اب ہم کیا کریں, ہم نے تو آگے جانا تھا, وہاں پہ جیسے پانی ملنا تھا ہمیں, وہاں پہ ہم نے وضو کرنا تھا اور ہم نے نماز پڑھنی تھی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر آنکھ لگ گئی نا ان کی, حضرت ابوبکر باہر تھے. جب انہوں نے صحابہ سے ایسے بات سنی نا تو ان کو بڑا غصہ آیا. اب وہ چپ کر کے اپنے خیمے میں آتے ہیں, کیونکہ اپنی بیٹی کا گھر تھا نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تو سو گئے ہیں نا. تو حضرت عائشہ کو آنکھ کے اشارے سے کہتی ہیں, حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں, یہ آپ حدیث پڑھے تو اتنی پیار آتا ہے کہ کیسے ایک باپ ایون شادی شدہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہیں, اپنی بیٹی تو ہیں ان کی, لیکن کیا کہتے ہیں اندر آ کے نا آنکھوں کے ساتھ اور اشارے کے ساتھ ان کو غصے سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کو غصے سے اپنی وہ ہوتا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کیا کمر کے اندر ہاتھ زور زور سے مارنا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے تم یہ کیا کر رہی ہو. تو اس طرح سے کہتی ہے وہ بار بار مجھے وہ ورڈ ایک ہے مجھے بولنا نہیں آتا, وہ کہ وہ بار بار پوک کر رہے تھے, پوک آسان لفظ ہے اس کا, کچوکے لگانا جس کو کہتے ہیں, میں یاد بھی کر رہی تھی, میں بھول جاتی ہوں, کہ پوک کر رہے تھے بار بار, اور اتنی کہتی ہے مجھے درد ہوئی کہ میری آنکھوں سے آنسو کہتی میں ہل نہیں سک رہی تھی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے, تو میری آنکھوں سے درد سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے. تو جب میرے آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ گرے تو ان کی آنکھ کھل گئی. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا, تو کہتی ہے جب میں نے بیان کیا تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی, اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رخصت دے دی کہ اس طرح سے اگر کبھی سچویشن ہوتی ہے کہ نماز کا ٹائم ہے اور پانی نہیں مل رہا تو پھر آپ ایسے کر سکتے ہو. تو مجھے اتنی پیاری اس لیے یہ حدیث لگتی ہے کہ دیکھیں ایک باپ ہے اور بیٹی ہے, ان کو غصہ آ رہا ہے, ان کو کیسے وہ ڈانٹ رہے ہیں. ہم تو سوچتے ہیں کہ شادی ہوگی تو اس کے بعد تو باپ اب ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے, ہماری مرضی, ہماری زندگی, ہم کیسے جی رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. تو یہ بڑی پیاری مجھے حدیث لگی تھی, اس لیے میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دوں, اور اس کا شان نزول بھی تھا کہ یہ کیسے نازل ہوا تھا. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں عالم کیا نہیں تارا, آپ نے دیکھا الی الذین, طرف ان لوگوں کے اوتو دیے گئے نصیباً ایک حصہ, من الکتاب,
کتاب میں سے. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہود کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو ایک حصہ کتاب کا دیا گیا تھا. ایک حصہ کیا مطلب؟ اس میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک تو یہ بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ آخری کتاب تھی. اس سے پہلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بکس دیے ہیں تو وہ ایک حصہ اس کا تھا، تو قرآن لاسٹ کتاب آ گئی. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ بھی ہے کہ اوتو نصیباً میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ پڑھتے تھے لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے. مطلب اس کا ایک حصہ تو پہ عمل کر رہے تھے اور دوسرے حصے پہ وہ عمل نہیں کر رہے تھے. اور جب میں یہ اس کی ڈیٹیل پڑھی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ اکبر، آج ہمارے بارے میں تو ایسے مفسرین نہیں کہہ سکتے کیا کہ آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کا وہ حصہ تو پورا کریں لیکن عمل کا حصہ تو ہم پورا ہی نہیں کریں. تو اب بھی میں کئی دفعہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ تیرا کروڑ شکر، تیرا لاکھ شکر میرے اللہ کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور ہمارے بعد کوئی کتاب نہیں نازل ہوگی. اگر ہوتی تو آپ سوچیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے. یہ وہ قوم تھی اہل کتاب جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. تمام نبی ان کی قوم پہ اترے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ قوم تھی. اور جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کر دیا تھا. آپ کو یاد ہے جب انہوں نے سبت کا واقعہ ہوا تھا تو بندر بنا دیا تھا ان کو. کیسے کیسے عذاب ان پہ آئے تھے، ان پہ خون کے عذاب آئے تھے، ان پہ جوؤں کے عذاب آئے تھے. آج ہمارے اوپر کیسے کیسے عذاب نازل ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم پہچان ہی نہیں پاتے. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہم نے کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس معاف کر دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں احساس دلانے والا بنا دے. آمین ثم آمین. اور الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون، وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ، گمراہی کو وہ خریدتے ہیں. کیسے خریدتے ہیں؟ دیکھیں گمراہی کو خریدنے والی چیز ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ گمراہی کو خریدتے ہیں. وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں ان کے تدلو کے وہ بھٹکا دیں سبیلا، راستے سے. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہ آیت میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو یہ جو یشترون ضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، کہ کیسے وہ خریدتے تھے تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہو گیا ہے. پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ملیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.